अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मैं हूँ सुंदर अली, आपकी मेज़बान। मेरी जानिब से आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए, जो कि आपके लिए लेकर आया है माह सियाम रमज़ान ट्रांसमिशन। यकीनन जब आप कोई ज़िक्र अस्कार की महफ़िल में तशरीफ़ लेकर आएँ, यकीनन क्योंकि हमारे लिए एक महफ़िल इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर ऐसा ही समा होता है जैसे हम किसी महफ़िल में तशरीफ़ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र होता है। और अल्लामा साहब हमें इल्मुद्दीन की रोशनी में रहनुमाई भी इनायत फरमाते हैं। तो यकीनन यहाँ पर तो एक महफ़िल होती है, और जब भी आप कभी किसी इल्म दीन की महफ़िल में शामिल हों तो अपने लबों पर दुरूद पाक सजा लिया करें, क्योंकि यकीनन जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और फिर माह रमज़ानुल मुबारक तो है ही रहमतों का महीना। रोज़े रखने वाले के लिए ये हदीस मुबारक मिलती है, और हज़रत दाता अली गंज बख्श हिजवेरी ने इसको रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल भी किया है कि जो रोज़ा रखता है, हर चीज़ की अल्लाह ताला इंसान को कोई ना कोई जज़ा इनायत करता है, कोई ना कोई तोहफ़ा इनायत करता है। या हम कोई नफिल नमाज अदा करते हैं, कोई नफिल रोज़ा रखते हैं, या कोई भी इबादत करते हैं, तो हमें उसका अंदाज़ा हदीसों में मिलता है कि भाई फ़लाँ आप इबादत करें तो आपको इतना सवाब मिलेगा, आप ये काम करेंगे तो आपको ये सवाब मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक में भी नेकियों के हवाले से ये बताया गया है कि आप अगर कोई एक नेकी करते हैं तो उसका 10 गुना जो है वो सवाब बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोज़ेदार के रोज़े का इनाम क्या है, तो देखिए क्या खूबसूरत हदीस मुबारक है कि अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। यानी कि इंसान इसका शुमार भी नहीं कर सकता। अब जब अल्लाह करीम ये फरमा रहा है तो हज़रत दाता अली गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इससे 2 माना निकलते हैं। एक तो ये कि अल्लाह करीम ये फरमाता है कि भाई रोज़ा मेरे लिए है तो इसकी जज़ा मैं, यानी कि इसका अजर मैं इतना दूंगा कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसका अजर मैं खुद हूँ। अब अल्लाह ने कोई हिसाब नहीं बताया कि इतना अजर दूंगा। अब वो उसकी शान तो ज़ाहिर है कि वो तो ऐसी इनायत बेशुमार करने वाली ज़ात मुबारका है कि उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, तो यकीनन फिर उसका कोई हिसाब भी नहीं। लेकिन दूसरी जो बहुत खूबसूरत इस हदीस की तफसीर बयान की जाती है वो ये है कि अल्लाह करीम फरमाता है कि जो रोज़ा रखता है, रोज़ा ज़ाहिर अल्लाह के लिए है, तो रोज़ा मेरे लिए, तो इसकी जज़ा मैं खुद, यानी जिसे अल्लाह मिल जाए तो फिर क्या चीज़ है इस दुनिया की, कौन सी वो शय है जिसकी हसरत इंसान के दिल में बाकी रह जाती है। यकीनन फिर जैसे खुदा मिल जाता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। तो ये रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसमें हमें अपनी नज़र भी रब ताला की रहमत पर और उसको पाने की तरफ होनी चाहिए, ना कि हम इस ख्वाहिश में पड़ जाएं या उस ख्वाहिश में जितना सोचेंगे, क्योंकि ये तो कोई गिनती ही नहीं है कि रब किस तरह आपको नवाज रहा है इस माह मुबारक में। तो जिस तरह भी हो सके तो नज़र जो है वो उसकी शान रहमत पे होनी चाहिए, और इंसान को अल्लाह से अल्लाह को ही मांग लेना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ इस बात से कि जब आपको अल्लाह करीम मिल जाता है, अल्लाह मिलना इसका मकसद किस तरह से हम निकाल सकते हैं, अल्लाह हमें किस तरह मिल रहा है। अल्लाह हमें इस तरह मिल रहा है कि अल्लाह हमारा दिल अपनी तरफ राग़िब कर ले, ना सिर्फ माह मुबारक में बल्कि इसके बाद भी सारा साल हमारा जहन, हमारा दिल अल्लाह की तरफ, उसकी इबादत की तरफ, उसकी मोहब्बत की तरफ मशगूल रहे। तो यकीनन यही इंसान के लिए जो है वो महराज की बात है कि वो अपने रब को इस तरह पा लेता है। जी नाज़रीन ग्रामी, आज हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे 2 बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक मेहमान मौजूद हैं। दोनों का तारुफ़ आपसे करवाना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा राबिया खालिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राबिया आप? और मेरी दूसरी जानिब मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला हफीज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन ग्रामी, अपने आज की नशस्त का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमें आज हमद का जो तोहफ़ा है वो हमारे नाज़रीनों के सामने पेश करें मोहतरमा राबिया खालिद।
تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، تیرے کرم سے اے مگر مالک دو جہاں، تیرے کرم سے اے مگر مالک دو جہاں۔ ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے۔ صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ یہ تھی رابعہ خالد جو کہ اپنے منفرد انداز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، اور اب بنا کسی تاخیر کے شعر کے ساتھ اپنے دوسرے مہمان ثناخواں جناب عبداللہ حفیظی کی جانب بڑھیں گے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جناب عبداللہ حفیظی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ، سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجیں اگر سلام تو پھر آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
محمد اور جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے جناب عبداللہ حفیظی جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA. جی ناظرین گرامی، اب اس سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جہاں پر علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جی میں بات کر رہی ہوں ماہ سیام میں رہنمائی کی. آج چونکہ 18 رمضان المبارک ہے اور ایک بہت ہی خاص شخصیت کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے. میں بالکل ان کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کرتی چلوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر مذہبی اسکالر شامل ہیں جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین گرامی، آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی خاص شخصیت ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں. اور آپ یقیناً ان کا ایک قول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں اور اپنی خوش بختی پر آپ ناز فرمایا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا میں آئی، یعنی جب میری پیدائش ہوئی، تو الحمدللہ میں مسلمان پیدا ہوئی. جی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں اور میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب ان کی شخصیت کے کچھ پہلو اس پر روشنی ڈالیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حاضرین محترم، آج ماہ رمضان میں بہت اہم موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وفات کے سلسلے میں ایک مجلس ان کے نام سے مانبن کر رہے ہیں اور سیرت حضرت عائشہ صدیقہ کو بیان کر کے ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے چاہنے والوں میں، ماننے والوں میں اپنا نام بھی ان کے غلاموں میں لکھواتے ہیں. نبوت، اعلان نبوت کے 4 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی اور جب ان کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت کہتے یہی ہیں کہ عمر 9 سال کی قریب تھی، بعضوں کے نزدیک 12 سال تھی، مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف عمر رہی تاریخ کے حوالے سے، مگر زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی عمر شریف جو ہے 9 سال تھی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح فرمایا تو یہ نکاح اللہ کی طرف سے اللہ نے کروایا، اللہ ہی کے حکم سے ہوا، اور یہ واحد کم سن کنواری
زوجہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں. آپ ذہین بھی تھیں. عموماً چھوٹی عمر کے بچے اور ایک ماحول عرب کا اپنا ہے، اس ماحول میں بچے اور بچیاں جو ہیں کھیل کود میں ان کا وقت صرف ہوتا ہے ان کا. آپ نے دیکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے فوراً بعد ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے، مدینہ شریف قیام کے دوران حضرت صدیق اکبر انہیں وہاں بلا لیا پوری فیملی کو اپنے مدینہ شریف میں، اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتی کے لیے پیش کر دیا. یہ سن 1 ہجری کی بات ہے. کہتے یہی ہیں کہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، ان کے ساتھ رہیں. اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طریقے سے اپنے علمی مشاغل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے. سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں نہیں، صحابیات میں علم و فضل میں سب سے بلند مقام رکھتی تھی حضرت عائشہ. احادیث کے حفظ میں اور روایت میں بہت زیادہ روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں. علم الانساب میں بھی حضرت عائشہ کا کوئی ثانی نہیں تھا. ذہانت میں، متانت میں، فراخی میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لاڈ بھی پیار بھی کرتے. اور آپ فرماتے کہ حمیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا نام حمیرہ رکھا، ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی. آپ سوچیں، پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمیرہ کر کے، جب پیار آتا تو فرماتے حمیرہ کر کے حضور ان کو ندا فرمائے کرتے تھے. اور فرماتے حمیرہ تم جب راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی پتہ چلتا ہے. بولے وہ کیسے؟ بولتے جب تم راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کر کے تم بات کرتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم ناراض ہو. یہ میاں بیوی کی محبت کہہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ سے لاڈ پیار. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ کے ساتھ محبت کس انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ اکثر دور بھی فرمایا کرتے تھے. وہ بھاگتی تھیں، آپ بھی ان کے ساتھ ریس لگاتے تھے. آپ ان کے ساتھ، ان کو اگر کوئی تماشا، کوئی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنا چاہتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں ان کو لے کے کھڑے ہو جاتے، اور وہ جب تک چاہتی وہ دیکھتی. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ معاملات کرنا پسند فرماتی، اللہ کے رسول ان کے لاڈ اٹھاتے تھے. اب اندازہ کریں خوشی میں اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں. جس کمرے میں حضرت عائشہ بھی موجود ہیں اس کمرے میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لا رہے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ایک چارپائی پر حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت نبی کریم استراحت فرما رہے ہیں اور وہی بھی نازل ہو رہی ہے. تو اس سے بڑھ کر اور ان کا مقام کا اندازہ کیا ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. جو لوگ زبان تان ان کے لیے اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ حضور ان سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وقت وصال جب بیماری نے زور پکڑ لیا، آپ علیہ السلام جو ہے ازواج مطہرات کی خدمت میں عرض کیا کہ میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دی.
اس بات کو سمجھیں کہ جس سے اللہ کے رسول محبت کریں تو مسلمانوں تمہیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے۔ آج ہمارے کانوں میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کے متعلق، حضرت امیر معاویہ کے متعلق جس طریقے سے لوگوں نے زبانیں تان بلند کی، مسلمانوں یہ زیب نہیں دیتا کلمہ پڑھنے والوں کو کہ حضور جس سے محبت کریں اس کی شان میں کوئی آواز اٹھا لے، یہ بات ایمان کے منافی ہے، صاحب ایمان کے لیے یہ تقاضے نہیں ہیں۔ آج لوگ چند پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اور حضور کی محبوبہ ہیں، حضرت عائشہ حضور کی محبوبہ ہیں، حضور ان سے پیار کرتے تھے، حضور نے اپنے وقت وصال اپنا سر ان کی گود میں رکھا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اور تم ان کو آج بھول گئے اس معاملات کو، تو کل قیامت میں اس یقین کے ساتھ مرنا تم کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھو، چند روپوں کے خاطر، تعلقات کے خاطر تم خاندان اہل بیت پر تان کرتے ہو، اہل بیت اطہار پر انگلیاں اٹھا رہے ہو، یہ کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کی زبان اگر کھلے تو ماں عائشہ کی شان بیان کرنے کے لیے، اگر کلمہ گو کی زبان کھلے تو حضرت عائشہ کے نام آتے آنکھیں جو ہیں، انسان کی سر تسلیم خم ہونا چاہیے، عزت ایسی ہونی چاہیے، اور اسی کا نام محبت رسول ہے، اور محبت رسول نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہیں کریں۔ شرم نبی اسی کا نام ہے کہ اگر آپ کو شرم نہیں ہے تو پھر جو چاہے کریں، کوئی منع تھوڑی کر سکتا ہے، کوئی کسی کو مار تھوڑی سکتا ہے۔ آج اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پھر اور بات ہوتی، آج ہم بھی مجبور ہیں، اور تم جس وقت دنیا میں جو چاہے کھیل کھیلنا کھیلو، مگر یاد رکھو چند دن بعد مر جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا قبر میں، تو کس طریقے سے آنکھ ملاؤ گے، کس طریقے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہو گے یہ میرے آقا ہیں؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اور ماں عائشہ سلام اللہ علیہا جن کو سلام کریں حضرت جبریل علیہ السلام، آپ بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا میں اہل بیت کا خاتم بنائے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ ہمارا ہاتھ جو ہے اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے، یہ ہم لوگوں کی غلامی ہے۔ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کے لیے فرمایا، اے امتیوں، اے نبی کے غلاموں، اے ایمان والو، یہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تم اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسا شرمناک جملہ بول سکتے ہو؟ نہیں، تو شرم کرو، حیا کرو۔ قرآن نے تمہیں قوم امت کی ماں کہا ہے، انہیں تم اپنی ماں سے متعلق ایسی توہین آمیز الفاظ کہہ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطی کو معاف فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اہل بیت اطہار امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلام اللہ علیہم اجمعین کا غلام رکھے، ان سے وابستہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ ناظرین گرامی، آپ سماعت کر رہے تھے جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کو، جو کہ اپنے منفرد انداز میں، اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں روشنی اور رہنمائی عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ پھر سے وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو ثناخواہ مہمان ہیں ان کے ساتھ ذکر رسول کی محفل کو سجائیں، اور بہت ہی خوبصورت کلام جو وہ ہمیں سنانے والے ہیں انہیں سماعت کریں۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان ثناخواہ موجود ہیں، ان کی جانب چلوں گی، لیکن اس شعر کے ساتھ کہ ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا،
ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، اور ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا، ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا۔ اور میں نے ایک بار کہا تھا، میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری ہے خالی، پھر مجھے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ محترمہ رابعہ خالد۔ پاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، پاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، پاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ یہ تھی رابعہ خالد جو کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنے بہت ہی منفرد انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں، اور بہت ہی پیارا کلام انہوں نے ہمیں سنایا۔ کچھ یوں تھا کہ خاک صورت سے
अंधेरों का इजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, और आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। और इसी शेर के साथ मैं चाहूँगी अपने दूसरे सनाख्वां की जानिब बढ़ना। जनाब अब्दुल्ला हफीज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो मैं क्या सुना रहे। खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चीदा किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ़े गमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता आया हूँ तेरे दर पे बदामाले दरीदा और यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबवी से यूं दूर हूँ ताइब में
کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. سبحان اللہ. یہ تھے جناب عبداللہ حفیظی جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم وقفے سے واپس آئیں تو آپ ہمارے ساتھ ہوں, کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیے ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن پریزنٹڈ بائی دیسی ٹی وی USA. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. جی چاہتا ہے تو تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے تو تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو, درشن کا تو درشن ہو, اور نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں. میرے آقا دل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA. ناظرین گرامی اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں منقبت کے سیگمنٹ کا, اور میں چاہوں گی کہ بنا کسی تاخیر کے اپنی مہمان کی جانب بڑھوں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سی منقبت سنا رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ خالد. فاصلوں کو خدا را مٹا دو, فاصلوں کو خدا را مٹا دو, رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, اپنا جلوہ کسی میں دکھا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. فکر دیکھو خیالات دیکھو, یہ عقیدت
یہ جذبات دیکھو سامنے ہے، سامنے کس کی ہے ذات دیکھو، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ کسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی رابعہ خالد جو کہ ہمیں اپنی بہت ہی پیاری آواز میں منقبت سنا رہی تھی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلیں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حفیظی، سنتے ہیں وہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، او سارے سناؤ اور رل کے سناؤ، او نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا، 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 علی مولا۔ ایک عام والے ایک خاص والے، او جڑا خاص والے زہرا دلالے، او جڑا خاص والے سیدہ دلالے، نیزے چڑھ کر قرآن سنایا، نیزے چڑھ کے قرآن سنایا، او سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا، 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 علی مولا۔ او سیدہ دا شوق پیران دا پیرے، زہرا دا شوق پیران دا پیرے، او میں کیا ڈساں کتنا میرے، او میں کیا ڈساں کتنا امیرے، تحت الصراط عرش اولا تئیں، اے سارے دسارا ہو رکبالی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا، 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 علی مولا۔ حیدریم کلندرم مستم بندے مرتضی علی
خستم پیشوا تمام رندان کے سگے کوئے شیر ازانم او جھکیاں بدے بن کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی پہ لوگ آکھیں میں کوں کلندر سگ خام گئے میں سگ خام گئے میں علی دی گلی دا میں پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ. یہ تھے جناب عبداللہ حفیظی جو کہ ہمیں منقبت سنا رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں. الحمدللہ ناظرین گرامی، ہماری آج کی نشست بھی بخیر و عافیت مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے اگلی نشست میں پھر سے ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان بہت ہی پیاری آواز کے مالک موجود تھے. میں دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. رابعہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئیں. اور ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ حفیظی، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ دونوں نے ہمیں اتنے پیارے اور اچھے کلام سنائے. ناظرین گرامی، بخیر اگر زندگی رہی تو پھر آپ سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سندس علی کو اجازت دیجیے. اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے رب کے حبیب معافی کی طلبگار ہوں. آپ سے گزارش یہ رہے گی کہ اگلی نشست میں بھی آپ ہمیں اسی طرح سماعت کریں اور اپنا ساتھ ہمارے ساتھ برقرار رکھیں. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی US سے ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن. اللہ حافظ.